औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। सामीन कराम, नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं सदाए इस्लाम प्रोग्राम। खाकसार शिराज अहमद आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। नाज़रीन और सामीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम जमात अहमदिया अमरीका के उर्दू डेस्क की तरफ से पेश किया जाता है और हमारे साथ जो है मुख्तलिफ मुरब्बियान हमारे साथ देते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं मुरब्बी सिलसिला मुरब्बी मुतीउल्लाह जोया साहिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मुरब्बी साहिब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह मुरब्बी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त दिया है। नाज़रीन सामीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले प्रोग्राम से जो है वो मोहम्मदी बेगम की पेशगोई के मुतालिक जिक्र कर रहे हैं और उसमें जो है उसमें सुल्तान मोहम्मद जो एक अहम किरदार हैं और उसकी जो है मिर्ज़ा सुल्तान अहमद मोहम्मद की उनका एक जो है वो हमने तौबा के बारे में कि इस जो कि एक अहम हिस्सा है इस पेशगोई का, उसके ऊपर हमने जिक्र शुरू किया था, उसको हमने थोड़ा सा बयान किया था। अब मैं फिर दोबारा मुरब्बी साहब से गुजारिश करूंगा कि उसी सिलसिले से मुतल्लिक और उसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं इस पेशगोई के, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी दोबारा नाज़रीन के लिए और सामीन के लिए डालें, ताकि जो दोस्त या हमारे अहबाब पिछले प्रोग्राम मिस कर चुके हैं वो इस प्रोग्राम को देखकर अपने ये इल्म हासिल कर सकें। जी मुरब्बी साहब। जज़ाकल्लाह शिराज साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। बहुत शुक्रिया या शिराज साहब खाकसार को मौका देने का, पहली बात। दूसरी बात ये अर्ज़ है कि ये जो मसला है, ये मुख्तलिफ़ एतराज़ात जो है वो गैर अहमदी अहबाब जमात अहमदिया के ऊपर करते रहते हैं और इसका जो इंतहाई शुरू में जो था ये, क्योंकि एक उनकी आदत है पिछले 100-125 साल से कि इस तरह मुख्तलिफ तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो खुदा ताला का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें ये मौका फराहम किया कि इस वसीले के ज़रिए से जो इल्म और जो हकीकत है उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। तो पहले मेरे ख्याल से एक इजमाली तौर पर मैं जो एतराज़ है उसका जिक्र कर देता हूँ। गो के आप बयान फरमा रहे हैं कि पिछले हफ्ते भी हुआ है, लेकिन इस दफ़ा दोबारा एक दफ़ा जो नाजरीन इस प्रोग्राम को इस आज के दिन सुन रहे हैं और पिछले प्रोग्राम को नहीं सुन सके, उनके लिए ये एक इयादा हो जाएगा और जिन लोगों ने पहले भी सुना हुआ है उनके लिए भी ये एक चीज़ एक याद दहानी के तौर पे हो जाएगी। एतराज़ असल में ये है कि हज़रत अक़दस बानी जमात अहमदिया मसीह मऊद व महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहरीरात के मुतालिक है कि आपने एक पेशगोई फरमाई कि, और ये पेशगोई जो है ये आपने 1886 से 1888 के दरमियान ये पेशगोई फरमाई और इसका बिलउमूम मोहम्मदी बेगम के नाम से ये पेशगोई मशहूर है। और इसका जो ज़रा पस मंज़र ये है कि हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के, अगर आप कुछ सदियां पहले चले जाएं तो वो इंतहाई दीनदार नेक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। कादियान में एक पूरा इस्लामी माहौल पाया जाता था और हुफ़ाज और हर किस्म की जो है एक इस्लामी कहने के कल्चर जो है वो नज़र आता था। लेकिन मरूर ज़माना के साथ ये हुआ कि अक़दस मसीह के ख़ानदान के अलावा जो आपके चचेरे भाई थे, जो आपके कज़न, सेकंड कज़न, थर्ड कज़न्स कह लें, वो दीन से आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो गए और इस्लाम से मुतनफ़िर होना शुरू हो गए। और ये इस हद तक बात पड़ गई कि हिंदुआना रसूमात उन्होंने अपने ऊपर वारिद कर ली, उनको अपना लिया। और मिसाल के तौर पर जो इस्लाम में कज़न मैरिज की इजाज़त दी गई है, इसके ऊपर उन्होंने एतराज़ करना शुरू कर दिया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह हुआ हज़रत ज़ैनब के साथ, उसके ऊपर एतराज़ की ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह दीगर मज़ीद एतराज़ात जो है वो उन्होंने करने शुरू कर दिए और वजह यही थी कि हिंदू लोग, ज़ाहिरी बात है कि वो अपने रिश्तेदारों में रिश्ते नहीं करते, इसलिए। और इसके अलावा मैं एक हवाला पढ़ देता हूँ, इससे सामीन को अंदाज़ा हो जाएगा कि वो लोग दर हकीकत किस कदर इस्लाम से मुतनफ़िर और इस्लाम के एक हद तक दुश्मन बन चुके थे।
تو یہ حضور نے آئینہ کمالات اسلام میں تحریر فرمایا ہے، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ نمبر 568۔ اس میں حضور فرماتے ہیں اس خاندان کی جو ہے اخلاقی اور مذہبی حالت کا اس میں عکس آپ کو نظر آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یعنی ایک رات ایسا اتفاق ہوا کہ ایک شخص میرے پاس روتا ہوا آیا، میں اس کے رونے کو دیکھ کر خائف ہوا اور اس سے پوچھا کہ تم کو کسی کے مرنے کی اطلاع ملی ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، میں ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ چچیرے بھائی تھے دوسرے خاندان کے تھے، جو دین خداوندی سے مرتد ہو چکے ہیں، بس ان میں سے ایک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت گندی گالی دی، نعوذ باللہ، ایسی گالی کہ اس سے پہلے میں نے کسی کافر کے منہ سے بھی ایسی گالی نہیں سنی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اور میں نے انہیں دیکھا کہ وہ قرآن مجید کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہیں اور ایسے کلمات بولتے ہیں کہ زبان بھی ان کو نقل کرنے سے گندی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود کوئی چیز نہیں اور یہ کہ دنیا میں کوئی معبود نہیں، یہ صرف ایک جھوٹ ہے جو مفتریوں نے بولا، نعوذ باللہ۔ میں نے اسے کہا کہ کیا میں نے تمہیں ان کے پاس بیٹھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ بس خدا سے ڈرو اور آئندہ ان کے پاس کبھی نہ بیٹھنا اور توبہ کرو۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خاندان جو تھا کس قدر اسلام سے متنفر اور دور ہو چکا تھا، اور حضرت مسیح، اور یاد رہے کہ یہ وہ وقت ہے، اس وقت حضرت مسیح موعود السلام نے نہ دعویٰ مجددیت کیا تھا، نہ مسیحیت کا اور نہ امام مہدی کا، یہ 1886 کی بات ہے، یا شاید اس سے بھی قبل کی تحریر ہے۔ تو اس وقت ہی وہ لوگ اس دین اسلام سے انتہائی بے بہرا اور متنفر ہو چکے تھے۔ اس تمام چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خبر سے نوازا، اور وہ یہ تھی کہ بطور نشان ان لوگوں کے جو خدا تعالیٰ کے منکر ہیں یہ دیا جائے گا، اور اس کے مختلف پہلو ہیں۔ تو میں آپ کو حصے کر کے اس کو بتاؤں گا کہ اس پیشگوئی کے 5 حصے ہیں، اور وہ آئینہ کمالات اسلام اور شہادت القرآن، یہ 2 کتب ہیں حضرت مسیح السلام کی جن میں یہ حضرت مسیح نے یہ تحریر کی، اور اس میں بڑا واضح طور پر بار بار توبہ کا جو ہے لفظ آیا ہے، کیونکہ یہ ایک انذاری پیش گوئی تھی، اور انذاری پیش گوئی میں ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا جو ہے وہ پہلو ہمیشہ کھلا رکھا ہوتا ہے، اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے باقی انبیاء کے ساتھ بھی اسی بالکل عین ہی اس طرح ہی کہ ان کی اقوام کو بظاہر تقدیر مبرم نظر آتی تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے وہ تقدیر بھی ٹال دی جس میں کہ ان کے اوپر عذاب مقدر ہو چکا تھا، صرف اس لیے کہ انہوں نے توبہ کی۔ تو اس لیے اس پیش گوئی میں بھی حضرت مسیح موعود السلام بار بار، اگر دوستوں کو موقع ملے کتب پڑھنے کا یا یہ جو حوالے میرے سامنے ہیں وہ دیکھنے کا، اس میں بار بار حضرت مسیح نے یہی فرمایا کہ توبہ اگر توبہ کریں تو پھر خدا تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ ایک مثال کے طور پہ ایک حضور فرماتے ہیں کہ ربی صاحب، جی اس کے پر جانے سے پہلے میں اپنے سامعین کے لیے 2 چیزیں عرض کرتا چلوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر اپنا سوال لکھ کر ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ بکس کی جو حوالے، کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے ربی صاحب رکھیں گے، اور بھی جو پہلے ان پروگراموں میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور alislam.org کے اوپر یہ تمام بکس اویلیبل ہیں، آپ وہاں سے یہ روحانی خزائن لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ جی ربی صاحب۔ جی بالکل، جزاک اللہ۔ تو اس میں مثلا یہ ایک مسلم کے الہام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب فرمایا کہ وہ ایک عورت کو یہ مخاطب، اور یہ محمدی بیگم کی نانی جو ہے ان کی طرف تھا کہ یعنی اے عورت توبہ کر، توبہ تجھ پر اور تیری لڑکی پر عذاب نازل ہونے والا ہے، اور ان دونوں مرضوں میں سے احمد بیگ اور سلطان محمد میں سے ایک مرد مر جائے گا۔ تو اس طرح کر کے وہ توبہ کا جو پہلو ہے وہ ادھر بھی ہے، اس طرح بار بار باقی بھی جگہوں پہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بشرطے کے توبہ۔ تو ضمنی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اگر آپ کنسلٹ کریں، ان کو دیکھیں آئینہ کمالات اسلام اور شہادت القرآن کتب میں، تو یہ تمام جو موضوع ہے اس کو سمیٹنے کے لیے 5 جو حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان فرمائے، اور ہم وہ پھر ایک کر کے دیکھ لیں گے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پورے فرمائے۔ پہلا حصہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر مرزا احمد بیگ صاحب جو کہ حضرت مسیح السلام کے رشتہ داروں میں سے تھے، وہ اپنی بڑی بیٹی محمدی بیگم کا نکاح حضرت اقدس سے نہیں کریں گے،
تو پھر وہ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک کہ وہ کسی دوسری جگہ نکاح نہ کر لیں. تو ایک یہ الہام تھا کہ وہ اتنی اللہ تعالیٰ ان کو حیات دے گا کہ وہ دوسری جگہ نکاح کریں اگر وہ حضرت مسیح علیہ السلام نہیں کریں گے. اور مقصد ان کا یہی تھا کہ اس ذریعے سے یہ خاندان خدا تعالیٰ کے اور اسلام کے قریب ہو جائے اور اس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی جو ہے عذاب سے بچ جائے. یہ ایک ضمنی طور پہ میں یہ بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور بھی الہام ہوا تھا کہ تمہاری جو ہے نسل ہے وہ جاری رہے گی اور تمہارے علاوہ باقی تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان کی نسل کاٹی جائے گی. تو یہ ہو بہو پورا الہام ہوا کہ کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان کے وہ احباب جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قبول کیا، بیعت کی یا آپ کی بیعت میں شامل ہوئے، وہ بچائے گئے اور باقی سب کے سب جو ہیں ان کا نام و نشان آج کے دن نہیں ملتا. بہرحال یہ ایک ضمنی چیز تھی. اب میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے 5 حصے جو ہیں اس پیش گوئی کے. پہلا حصہ ابھی میں نے کہا کہ احمد بیگ جو شخص ہے وہ اپنی بیٹی کا اگر نکاح نہیں کرے گا تو کسی اور جگہ کرنے کے لیے اس وقت تک وہ زندہ رہے گا. نکاح تک وہ لڑکی بھی زندہ رہے گی. یہ دوسرا حصہ تھا. تیسرا حصہ یہ تھا کہ دوسری جگہ نکاح کرنے کے بعد مرزا احمد بیگ صاحب 3 سال کے اندر بلکہ بہت جلد ہلاک ہو جائے گا. یہ تیسرا حصہ تھا. چوتھا حصہ یہ تھا کہ دوسری جگہ کے بعد اس لڑکی کا خاوند 2.5 سال کے عرصے میں ہلاک ہو جائے گا بشرطے کہ وہ توبہ کر لے اور جو کیونکہ وعیدی پیش گوئی ہے تو اس لیے وہ ٹل جائے گی. اور جو 5واں حصہ یہ تھا کہ خاوند کی ہلاکت کے بعد وہ لڑکی بیوہ ہوگی اور پھر حضرت اقدس کے نکاح میں آئے گی. گویا یہ آخری حصہ پیش گوئی کا جو ہے وہ اس لڑکی کے خاوند کی موت سے مشروط تھا. اب ہمارے مخالفین یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نعوذ باللہ حضرت مسیح کو الہام ہوا کہ وہ محمدی بیگم سے ان کا نکاح ہوگا لیکن وہ نہیں ہوا اور نہ وہ مری اور ان کا خاوند بھی نہیں مرا، اس لیے نعوذ باللہ آپ کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پہلا محمدی بیگم کے والد اس وقت تک زندہ ہوں گے جب تک ان کا اپنی بیٹی کا نکاح کر لیں، پھر وہ بیٹی بھی زندہ ہوگی. پھر تیسرا اس کی بیٹی کا جو اگر وہ نکاح کریں گے کہیں اور تو 3 سال کے اندر ہلاک ہو جائیں گے احمد بیگ. اور تیسرا یہ تھا کہ اگر وہ جو ان کا خاوند ہے وہ 2.5 سال کے اندر فوت ہو جائے گا بشرطے کہ توبہ کر لے. اور جو 5واں تھا وہ یہ تھا کہ اگر جب وہ اس کا خاوند فوت ہو جائے گا اس کے بعد محمدی بیگم کا نکاح اقدس سے ہوگا. یہ بھی ایک ظاہری بات ہے کہ ایک مشروط پیش گوئی تھی جو آخری حصہ ہے پیش گوئی کا. تو اب چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح یہ سر 20 فروری 1992 میں اس کے جو احمد بیگ نے اپنی بیٹی محمدی بیگم کا نکاح 7 اپریل 1892 میں مرزا سلطان محمد نامی شخص سے کر دیا. اور احمد بیگ نے توبہ کی شرط سے فائدہ نہ اٹھایا اور روز نکاح سے ٹھیک 5 ماہ اور 24 دن بعد وہ فوت ہو گیا، یعنی کہ ستمبر 30، 1892 میں. اور وہ یموتو والے جو الہام تھا مسیح السلام کو وہ اس پہلو سے پورا ہو گیا. اب دوسرا حصہ اس کا یہ تھا کہ جو اس لڑکی کا خاوند تھا وہ بھی 2.5 سال کے اندر فوت ہو جائے گا بشرطے کہ وہ توبہ کر لے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان محمد نے توبہ کی شرط سے پیش گوئی کے مطابق فائدہ اٹھایا اور توبہ کر کے بچ گیا، یعنی کہ یموتو کا جو دوسرا پہلو بھی پورا ہو گیا. اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ اس الہام میں یموتو ایک واحد کا صیغہ ہے اور اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں مردوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ ہلاک ہوگا یا وہ مرے گا اور دوسرا بچ جائے گا. اور چونکہ اب تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ سلطان محمد توبہ کی شرط سے فائدہ اٹھا کر بچ گیا اس لیے محمدی بیگم بیوہ نہیں ہوئی، اور چونکہ محمدی بیگم بیوہ نہیں ہوئی اس لیے وہ حضرت اقدس سے اس کا نکاح نہیں ہوا اور نہ ہی نکاح ہونا بنتا تھا کیونکہ یہ پیش گوئی مشروط تھی اس لحاظ سے. تو اب سوال یہ ہے کہ اب ہمارے ذمہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آیا سلطان محمد نے واقعی توبہ کر لی تھی یا یہ صرف ہمارا ایک دعویٰ ہے ایک لحاظ سے بچانے کے لیے. تو یہ جو ہے یہ زیر بحث ہے جو ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے
کہ کیا سلطان محمد نے واقعی توبہ کر لی، اور اگر واقعی توبہ کر لی تو پھر وہ بچنے کے قابل تھے، اور اس میں خدا تعالیٰ کے آپ کے الہام میں حضرت مسیح کی پیشگوئی میں ذرا فرق نہیں آتا، کیونکہ یہ باقی انبیاء کی یہ سنت اللہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب مقرر بھی ہو، پھر بھی اگر توبہ وہ قوم یا وہ شخص یا وہ اشخاص کر لیں تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی کا رحم جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ اور ایک اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جو کہ استغفار کرنے والی ہو، جو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے والی ہو۔ تو اب ہم آپ کے سامنے سر پہلی دلیل جو ہے سلطان محمد صاحب کی توبہ کی، وہ ایک فطرت انسانی کی دلیل ہے۔ جب انہوں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ پیشگوئی شائع ہوئی حضرت مرزا صاحب نے کی، دوم انہوں نے دیکھا کہ عین ہی اسی پیشگوئی کے مطابق احمد بیگ صاحب ان کے سسر فوت ہو گئے۔ اس کے اس کی مثال ایسے ہی دیکھ لیں کہ اگر زید ایک دعویٰ کرتا ہے کہ عمر اور ابو بکر دونوں جو ہیں وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر فوت ہو جائیں گے، اور اگر عمر جو ہے وہ کنویں میں گر کر مر جاتا ہے تو فطرتی طور پر جو ابو بکر ہے یا بکر ہے اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ واقعی سچی پیشگوئی ہے اور اس کا دعویٰ صحیح ہے۔ تو فطرت انسانی بھی اس بات کی کو ضروری قرار دیتی ہے کہ اس شخص کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف بڑھتا اور وہ اس پیشگوئی کے اس حصے سے فائدہ اٹھاتا جو کہ توبہ کا حصہ ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایک سلطان محمد صاحب کا اپنا مکتوب ہے جو کہ آپ نے 1913 میں تحریر کیا، اور یہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اور یہ ان کی دستخط کے ساتھ ہے، اور اصل جو نقل ہے وہ بھی محفوظ ہے، اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ بھی دکھائی جا سکتی ہے۔ اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ نوازش نامہ آپ کا پہنچا، اور یہ انہوں نے امبالہ چھاونی سے لکھا مارچ 20 1913 کو۔ برادرم سلمہ، نوازش نامہ آپ کا پہنچا، مرزا سلطان محمد صاحب کہتے ہیں یاد آوری کا مشکور ہوں، میں جناب مرزا جی صاحب مرحوم کو نیک بزرگ، اسلام کا خدمت گزار، شریف النفس، خدا یاد پہلے بھی اور اب بھی خیال کر رہا ہوں۔ مجھے ان کے مریدوں سے کسی قسم کی مخالفت نہیں، بلکہ افسوس کرتا ہوں کہ چند ایک امورات کی وجہ سے ان کی زندگی میں ان کا شرف حاصل نہیں کر سکا۔ تو یہ افسوس کر رہے ہیں کہ میں مرزا صاحب کی یعنی کہ بانی جماعت احمدیہ کی زندگی میں ان سے مل نہیں سکے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور جو ثبوت ہے کہ مرزا سلطان محمد صاحب نے توبہ کی، وہ یہ ہے کہ ان کا اپنا حلفیہ بیان ہے، انہوں نے جو حلف لے کر جو بیان دیا وہ یہ الفضل 1921 میں یہ چھپ بھی چکا ہے، جون 9 اور 13 کے جو ہے الفضل 1921 میں کہتے ہیں کہ میرے خسر جناب مرزا احمد بیگ صاحب واقعہ میں عین پیشگوئی کے مطابق فوت ہوئے ہیں، مگر خدا تعالی غفور الرحیم ہے، اپنے دوسرے بندوں کو بھی سنتا ہے اور رحم کرتا ہے۔ میں ایمان سے کہتا ہوں کہ یہ نکاح والی پیشگوئی میرے لیے کسی قسم کے بھی شک و شبہ کا باعث نہیں ہوئی۔ باقی رہی بیعت کی بات، میں قسمیہ کہتا ہوں کہ جو ایمان اور اعتقاد مجھے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی جو بیعت کر چکے ہیں اتنا ایمان نہیں ہوگا۔ باقی میرے دل کی حالت کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پیشگوئی کے وقت آریوں نے لیکھ رام کی وجہ سے، لیکھ رام کی پیشگوئی بھی پوری ہوئی تھی، اس کے قدر وہ بھی خدا تعالیٰ کے اسی طرح قہر میں آ کے اور عین پیشگوئی کے مطابق فوت ہو۔ یہ ایک ہندو پنڈت تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل کی کیفیت کی حالت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس پیشگوئی کے وقت آریوں نے لیکھ رام کی وجہ سے اور عیسائیوں نے عبداللہ آتھم ایک پادری تھے، وہ بھی اسی طرح پیشگوئی کے مطابق ہلاک ہوا تھا شخص۔ تو عیسائیوں نے آتھم کی وجہ سے مجھے لاکھ روپیہ دینا چاہا تاکہ میں کسی طرح مرزا صاحب پر نالش کروں۔ اگر وہ روپیہ میں لے لیتا تو امیر کبیر بن سکتا تھا، مگر
وہی ایمان اور اعتقاد تھا جس نے وہی ایمان اور اعتقاد تھا جس نے مجھے اس فعل سے روکا۔ تو یہ نہ صرف اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ان کے سسر پیشگوئی کے مطابق فوت ہوئے، اس بات کا بھی اقرار کر رہے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب خدا رسیدہ اور نیک النفس اور اسلام کے خادم تھے۔ پھر یہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ میں جس حد تک ایمان رکھتا ہوں مرزا صاحب پر، اس قدر جو لوگ بیعت ہیں، احمدی ہیں، وہ بھی نہیں۔ اور تیسری وہ یہ بات کا بھی اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے لاکھ روپیہ اس زمانے میں، اگر انفلیشن کو آپ نکالیں تو وہ ایک بہت بڑی رقم بنتی تھی، بہت بڑی رقم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ روپیہ اسی لیے نہیں لیا کیونکہ میرا حضرت مرزا صاحب کے اوپر اعتقاد اور ایمان تھا اور وہ توبہ کر چکے تھے۔ پھر ایک اور آپ کے اپنے جو ان کے بیٹے ہیں، سلطان محمد صاحب کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے محمد اسحاق بیگ صاحب۔ ان کا بھی ایک خط ہے جو کہ شائع ہوا الفضل میں، اور اس میں بھی وہ بڑے واضح طور پر، بہت لمبا خط ہے، اس میں مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلاً ان میں سے ایک پیشگوئی مرزا احمد بیگ صاحب وغیرہ کے متعلق ہے، اس پیشگوئی کو ہر جگہ پیش کر کے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس کا پورا ہونا ثابت کرو، حالانکہ وہ بھی صفائی کے ساتھ پوری ہو گئی۔ اور اس پیشگوئی کے متعلق ذکر کرنے سے پیشتر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انظاری پیشگوئی تھی۔ تو ان کے اپنے جو بیٹے ہیں سلطان محمد صاحب کے، وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ ایک انظاری پیشگوئی تھی، اور انظاری پیشگوئی خدا تعالیٰ کی سنت کے مطابق وہ ٹل سکتی ہے۔ اور ان کے جو والد ہیں سلطان محمد صاحب، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور توبہ کر لی۔ اب آگے پھر مزید وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے جن کو احمدیت قبول کرنے میں یہ پیشگوئی حائل ہے عرض کرتا ہوں، یہ ان کے بیٹے وہی کہہ رہے ہیں، مرزا محمد اسحاق صاحب، سلطان محمد کے بیٹے کہہ رہے ہیں، میں ان لوگوں سے جن کو احمدیت قبول کرنے میں یہ پیشگوئی حائل ہے عرض کرتا ہوں کہ وہ مسیح الزمان پر ایمان لے آئیں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ وہی مسیح موعود ہیں جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، اور ان کا انکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے۔ حضرت مسیح السلام نے کیا درست فرمایا ہے، اور آگے پھر حضرت مسیح السلام کا انہوں نے اشعار نقل کیے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور مزید بھی اس طرح پیشگوئیاں ہمیں اس طرح ملتی ہیں، حلفیہ بیان ملتے ہیں، شہادتیں ملتی ہیں جن سے بڑا واضح ہوتا ہے۔ مثلا یہ ایک اور ہے، یہ پانچواں ثبوت مرزا سلطان محمد صاحب کی توبہ کا وہ چیلنج جو حضرت مسیح السلام نے معترض علماء کو دیا۔ تو یہ بھی ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ حضرت مسیح السلام نے اپنی زندگی میں ہی جب یہ لوگ اعتراض کر رہے تھے تو حضرت مسیح السلام نے یہ تحریر فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ فیصلہ تو آسان ہے، سو اگر جلدی کرنا ہے تو احمد بیگ کے داماد سلطان محمد سے کہو، یعنی کہ علماء کو حضور فرما رہے ہیں کہ سلطان محمد کو کہو کہ تکذیب کا اشتہار دے، پھر اس کے بعد جو میعاد اللہ تعالیٰ مقرر کرے اگر اس سے اس کی موت تجاوز کرے تو میں جھوٹا۔ تو یہ بھی حضرت، اور اس کے بعد حضرت مسیح السلام 12 سال زندہ رہے۔ 12 سال میں علماء، مخالف علماء کو اس کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مرزا احمد سلطان محمد سے اس بات کی تحریر چھپوا کر اشتہار شائع کروائیں، کیونکہ وہ توبہ کر چکا تھا۔ اور انہوں نے، علماء نے بے انتہا کوشش کی، جیسے انہوں نے خود لکھا ہے کہ بعض جو ہندو اور عیسائی انہوں نے لکھوں روپے دینے کا لالچ بھی کیا، پھر بھی انہوں نے حضرت مسیح السلام کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، بلکہ بعد میں آ کے حضرت مسیح السلام کی آپ کی جو ہے ان کی تصدیق کی اور ان کو ایک خدا رسیدہ شخص تسلیم کیا، اور آپ کی پیشگوئی جو ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی انہوں نے اظہار کیا کہ وہ بھی سچی نکلی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے، اب ایک اور شراز صاحب سوال دلچسپ جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی بیعت کیوں نہیں کی سلطان محمد صاحب نے؟ توبہ تو کر لی، بیعت کیوں نہیں کی؟ تو اس حوالے سے بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی، یہ پیشگوئی جو تھی یہ 1886 سے 1888 کے درمیان اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً اس کا بتایا، اور اس کے بعد اس وقت تک حضرت مسیح صاحب نے نہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، نہ مہدی ہونے کا، بلکہ جو لوگ بیعت کرنا چاہتے تھے ان کو بھی حضور فرماتے کہ لستو بمأمور، میں ابھی مأمور نہیں کہ میں بیعت لوں۔ تو اس طرح جب مطالبہ ہی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ذکر ہی پیشگوئی میں
توبہ کا ہے تو بیعت کا تو سوال ہی اس طرح نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ خود اظہار کر رہے ہیں کہ میں جو لوگ جو لوگ بیعت کر چکے ہیں ان سے زیادہ ایمان رکھتا ہوں مرزا صاحب کے اوپر. تو اس لیے یہ جو اعتراض ہے یہ بھی اس کی کوئی رہتی نہیں ہے, کوئی وزن نہیں رہتا. اب آپ نے کچھ بات کرنی ہے تو کریں, ورنہ میں اس کے علاوہ جو ہے آپ کے سامنے کچھ وقت کا بھی بتا دیں کہ کتنا وقت ہے. ہمارے پاس وقت ہے. میں یہاں پر آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ تھوڑا سا جو ہم نے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے, حضرت یونس علیہ السلام کی پیش گوئی کا ٹلنا, اور پھر ایک جو اجتہادی غلطی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں, اگر آپ اس کو اس سے تھوڑا سا ریلیٹ کریں جس سے ہمارے ناظرین کو اندازہ ہو کہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جو پیش گوئی کی جائے وہ کبھی ٹل نہیں سکتی. اس کے اندر جو معاملہ بیان کیا جائے, اگر کوئی وہ جو ہے وہ ایک ایسی پیش گوئی ہو کہ جس میں انظار ہو, وہ کبھی ٹل ہی نہیں سکتی. تو وہ اس کے ذریعے ہمیں یہ قرآن کی جب ہم حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو ہم سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے پیش گوئی ٹل سکتی ہے, اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی ناراضگی کا ظاہر کی کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام کو جو کہ انہوں نے انتظار کیے بغیر جو ہے وہ اپنی آبادی سے نکل گئے, اور پھر بعد میں پھر جو ہے وہ اللہ سے کس طرح کا واقعہ ہوا وہ ناظرین جانتے تو ہیں, لیکن میں یہاں پر جو ہے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کی ایک دفعہ تھوڑا سا دہرا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اندازہ ہو جائے کہ جو اگر آپ کسی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر انگلی اٹھائیں گے کہ اچھی تمہاری آپ نے انظاری پیشگوئی کی پوری نہیں ہوئی, تو پھر نعوذ باللہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, تو پھر نعوذ باللہ ہم یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دوسرے انبیاء پر بھی انگلی اٹھا رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کر دیں. ہاں جی بالکل. اس کے متعلق شیراز صاحب یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ کیونکہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. ہم دیکھیں سورہ فاتحہ میں 4 مرتبہ ذکر آیا ہے خدا تعالیٰ کی رحمت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کبھی بھی خدا تعالیٰ انسان گڑ گڑاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ لازماً اس کو بخش دیتا ہے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کہ اللہ تعالیٰ ان کو, اس قوم کو ہرگز عذاب نہیں دے گا جو کہ استغفار کرنے والے ہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے والے ہیں. تو اس کی بہت سمپل سی مثال ہمیں یونس علیہ السلام کی پیشگوئی سے مل سکتی ہے کہ اس میں تفاسیر میں ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے خدا تعالیٰ سے خبر چاہی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اِنَّ أَجَلَكُمْ 40 لیلہ, کہ یقیناً تمہارا جو حیات کا یا تمہارا جو وقت ہے وہ صرف 40 راتیں ہیں. اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. اب جب وہ روانہ ہوئے تو پیچھے جو لوگ ہیں ان کو حقیقت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی, یا انہوں نے خود اس بات کا اندازہ لگایا کہ یہ تو ایک, اور یہ بھی بعض دفعہ روایات میں آتا ہے کہ جب آثار عذاب نمایاں ہونے لگے تو اس وقت ان لوگوں نے توبہ کی, اور اس حد تک کہ باہر میدان میں آ کر خدا تعالیٰ کے حضور انہوں نے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے بچوں کو, دودھ پیتے بچوں کو جو ہے باہر لائے, اور خدا تعالیٰ کے حضور خدا تعالیٰ کے رحم کا مطالبہ کیا, اور اللہ تعالیٰ کو رحم کا جو ہے وہ دعا کی اس کی. اور اس کے نتیجے میں مثلا یہ تفسیر کبیر امام راضی میں ہے کہ انہوں نے یعنی کہ تضرعوا الی اللہ تعالی فرحمہم وکشف عنہم, کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور تضرع اختیار کیا, گڑ گڑائے, روئے, دعائیں کیں, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان سے وہ عذاب جو ہے وہ دور کر دیا. تو یہ ایک بڑی واضح مثال ہے. اب اس کے اوپر بھی اب جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر حضرت مسیح السلام کی اس پیشگوئی پر اعتراض کرتا ہے کہ کیوں وہ توبہ کے بعد بچ گئے سلطان محمد صاحب, تو یہ اعتراض یونس علیہ السلام پر بھی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات اجتہادی طور پر غلطی انسان کو لگ سکتی ہے, کیونکہ ہمارا یہ ہرگز دعویٰ نہیں کہ انبیاء خدا تعالیٰ کی کوئی صفت اپنے اندر رکھتے ہیں. انبیاء انسان ہوتے ہیں, ان کو غیب کا علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا خدا تعالیٰ ان کو دیتا ہے, اور وہ علم جو دیا جاتا ہے وہ بھی بعض اوقات سمجھنے میں انسان, ہم نے پچھلے ہفتے یا غالباً اس سے پچھلے ہفتے
یہ بھی اس کے گفتگو میں لائے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ طواف فرما رہے ہیں امن کی حالت میں، تو آپ نے ارادہ فرمایا اور آپ حدیبیہ تک تشریف لے گئے. اور یہ ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ اجتہاداً علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ اسی سال آپ طواف کریں گے، لیکن اس میں ایک اور خدا تعالیٰ کی تقدیر مضمر تھی. تو اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل بھی حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ وہ یمامہ کی طرف، کیونکہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ ایک کھجوروں والے یا باغات والا علاقہ ہے. تو لیکن در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو ہے وہ یثرب یا جو بعد میں مدینہ مشہور نام سے معروف ہے، اس طرف آپ کی اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر تھی. تو اس طرح بعض اوقات اس کی ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کشتی بناؤ اور اس میں جب وقت آئے گا تو سوار ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے اہل کو اور تمہارے ماننے والوں کو بچائے گا. تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا عذاب بطور سیلاب کی صورت میں آتا ہے، اور اس وقت ان کا ایک جو بیٹا تھا نوح کا، وہ کیونکہ منکر تھا اور اس نے دوسری طرف منکرین کے ساتھ شامل ہو گیا، تو اس نے کہا کہ میں چوٹی پر چلا جاؤں گا اور میں محفوظ رہوں گا. تو اس وقت جب وہ ڈوبنے لگا تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، کہ اے میرے رب یہ تو میرا بیٹا ہے اور یہ میرے اہل میں سے ہے، اور یقیناً تمہارا وعدہ سچا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ خدا تعالیٰ نوح کے اہل کو بچائے گا. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ تمہارے انہ لیس من اہلک، یہ یقیناً تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، اور انہ عمل غیر صالح، وہ تو اس کے عمل جو تھے، اس کے جو کردار تھا، اس کے جو دل کی کیفیت تھی وہ غیر صالح تھی، وہ ان لوگوں کی نہیں تھی جو کہ خدا تعالیٰ کے ان کے اہل ہیں یا جو حضرت نوح کے ماننے والے ہیں. تو اس وجہ سے ان پر جو ہے وہ عذاب آیا. تو یہ بھی ایک اجتہادی غلطی تھی جو خدا تعالیٰ کے نبی حضرت نوح کو لگی کہ آپ نے یہ سمجھا کہ آپ کا بیٹا بچایا جائے گا، جو کہ در حقیقت منکر تھا اور خدا تعالیٰ کا منکر تھا، اور اس وجہ سے وہ اس پر عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصحیح بھی فرما دی. تو ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اجتہادی غلطی لگ سکتی ہے، لیکن جو الہام ہوتا ہے اس کے متعلق جو ہے سمجھنے میں غلطی لگے تو لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو الہام ہے وہ ویسے ہی پورا ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، بشرطے کہ اس میں وہ انصاری ہو اور اس میں توبہ کی شرط جو ہے وہ پائی جائے. جزاک اللہ ربی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے اس واقعے کی ڈیٹیل ہم نے رکھی ہے، اور جو ہے جو قرآن سے ہمیں جو ہدایت ملتی ہے اس کی بھی آپ نے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی کہ اللہ کی سنت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. اللہ انذار کی یا دوسری پیش گوئیوں کے بارے میں کس طریقے سے بیان فرماتا ہے، اس میں اگر اجتہادی غلطی ہو جائے یا اس میں سے انذار کا عنصر ہو تو اس کو ہم ایز اٹ از نہیں لے سکتے، ہمیں اس کی پوری تحقیق کرنی پڑے گی، اس کو پوری طرح سمجھنا پڑے گا. تو اس لیے میں اپنے تمام سامعین سے اور ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہم آپ کے سامنے جب ہم کوئی چیز رکھتے ہیں تو ہم اس کے ہر پہلو کو رکھتے ہیں تاکہ آپ ہر چیز کو مکمل تفصیل سے خود دیکھ سکیں، خود سن سکیں، اور پھر آپ کو کتابوں کے ریفرنسز بھی دیے جاتے ہیں تاکہ آپ خود جا کر پڑھیں. اب اگر آپ اس کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. ہمارا مقصد آپ کو یہ بتانا نہیں ہے کہ جی آپ ہر صورت احمدی ہو جائیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ تک سچائی پہنچانا ہے. اب آپ کا دل مانتا ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں، نہیں مانتا پھر بھی آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو سچائی کا راستہ ہے وہ ہمیں دکھا دے، وہ ہم سب کو دکھا دے اور اس پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی لیے میں گزارش کروں گا کہ جیسے مربی صاحب نے ہمارے سامنے ساری تفصیل رکھی ہے، اسی طریقے سے میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، ناظرین سے، سامعین سے، کہ آپ قرآن میں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں کہ ان کا کیا طریقہ تھا، اس سے ہم کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور قرآن میں اللہ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس سے ہمیں بڑی رہنمائی مل جاتی ہے کسی بھی پیش گوئی کو سمجھنے کے لیے. تو یہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ بھی وہی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہ سچے نبی ہیں، اور وہ سچے نبی تھے لیکن وہ اپنی طرف سے کوئی نئی شریعت نہیں لا سکتے تھے کیونکہ قرآن پہلے سے آخری شریعت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی تھی. تو اس لیے جو ہمارے دوست، یہ بزرگ، جو احباب، جو ہمارے بہن اور بھائی جو ہیں، وہ اگر کسی جو ہمارے دوسرے غیر احمدی علماء ہیں ان سے یہ سنتے ہیں اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں
کہ جی احمدی جو ہے جو بھی بات کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے اور جو ہمارے علماء کہتے ہیں وہ سچ ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ خود کھولیں. اگر آپ صرف ایک ہی پیش گوئی کو تھوڑا سا سمجھ لیں اور کھول کے خود پڑھ لیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کون کس جگہ پر ہے اور کون غلط ہے اور کون سچ ہے اور کون جھوٹا ہے. اس میں آپ کو کوئی، میں آپ کو آپ سے گزارش نہیں کر رہا کہ آپ جائیں اور ایک پیش گوئی پہ ہی آپ احمدی ہو جائیں. اللہ آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ دباؤ نہیں ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ پھر جھوٹ پر جو ہے قابض نہ رہیں. اگر سنی سنائی باتوں پر قابض نہ رہیں، کم از کم اپنا دل صاف کر لیں. باقی اللہ جانتا ہے، جس کے ہر کسی کا دل اور ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور اس بندے سے ہے، اور ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کسی کا بھی کوئی تعلق نہیں. تو اس لیے گزارش کروں گا کہ ان پروگرامز کا مقصد آپ تک سچائی پہنچانا ہے. آخر میں پھر دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ اپنا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر اپنا سوال لکھ کر یا ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلا پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.